बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि फैसला किया जा चुका है और मुअज़्ज़ज़ दानिशवरान को बुला बुला कर कहा जा रहा है कि ये हमारा आखिरी फैसला है और ये फैसला बरकरार रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और वो कहने वाले कहते हैं कि मुझे आप इदारा तस्वुर करें और मैं इदारा बोल रहा हूं। तो बहरहाल ये माजी में भी हुआ। परवेज मुशर्रफ साहब हमें याद आ रहे थे जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बवांगे दोहल आके और मुक्के लहरा कर कहते थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ किस्सा पारीना हो चुके हैं, अब उनको भूल जाना चाहिए, उनका पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं। और फिर हमने देखा वही परवेज मुशर्रफ साहब थे और उसके बाद फिर जनरल बाजवा और उसके बाद जितने भी जिसको भी आप शुमार कर लें और वही मैदान में आए और वही नवाज शरीफ आज मैदान में हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गो के वो शहीद हो गई, दहशतगर्दी का शिकार हो गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, बिलावल भुट्टो मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं, आसिफ जरदारी साहब मौजूद है, जिनको किसी जमाने में शजर ममनुआ और सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था। इसलिए ये जहन में रखिएगा कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है और उसके बाद ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करते हैं कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना। डिक्टेटर जो है वो हमेशा उसकी कोई लाइफ नहीं होती, उसकी कोई लेगेसी नहीं होती और उसने जाना ही होता है और जब वो चला जाता है उसका कोई नाम लेवा कोई नहीं होता, उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं होता और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, यहां तक कि उनकी कब्रों पर भी जाने वाला कोई नहीं होता और गुमनाम कब्रें होती हैं और गुमनाम जिंदगियां होती हैं और फिर मरने के बाद उनको डिफेंड करने वाला भी कोई नहीं होता, बल्कि कुर्सी से उतरने के बाद कोई डिफेंड नहीं करता। आज हमारे सामने है जनरल बाजवा के इकदाम को कौन डिफेंड कर रहा है, जनरल फैज के, जनरल कयानी के, जनरल राहिल शरीफ साहब के इकदाम को कौन डिफेंड कर रहा है, कोई भी डिफेंड नहीं करता। यहां तक के हमने ये भी देखा कि ISPR के तर्जुमान, पाक फौज के तर्जुमान जो हैं वो खुद आकर कहते थे कि जनरल मुशर्रफ का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल मुशर्रफ जो कहते हैं ये उनकी राय है, ये फौज की आवाज नहीं हो सकती, यहां तक भी हमने सुना। बहरहाल सिचुएशन ये है कि बल्ले का निशान वापस लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पहली दफा मैदान में आए हैं और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है और उन्होंने कुछ पैगाम भेजे हैं मिलिट्री लीडरशिप को भी और जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी पैगाम भेजा है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है, कुछ बातें की हैं, मैं आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी और वो हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में, क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 का बल्ले के निशान का वापसी का फैसला पूरी दुनिया में लानतान हो रही है। बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें, आलमी तंजीमें भी मैदान में आ गई हैं, वकला तंजीमें भी आ गई हैं और उन्होंने इस फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी कह के मुस्तरद कर दिया है, तासुब पर मबनी, और इसको नवाज शरीफ के साथ गठजोड़ का एक अहम एक प्लान कहा है। तो उस फैसले को आज हमने देखा कि कमरा अदालत नंबर 1 में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कमरा अदालत से कबल वक्त जाना पड़ा और उस वक्त अभी सरदार लतीफ खान खोसा मौजूद थे, रोशनों पे मौजूद थे और वो सवाल जवाब कर रहे थे और कुछ सवालात उठा रहे थे, लेकिन उनका जवाब चूंकि नहीं था इसलिए उन्हें कबल वक्त उठकर जाना पड़ा। सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिले का जो सहाफी जाते हैं, जो बीट रिपोर्टर हैं, उनके दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई क्योंकि उस फैसले का रद्द-ए-अमल बहुत आ रहा है और इवन जो जस्टिस काजी फाइज साहब के तरफदार थे और जो उनके मद्दाह थे वो भी बिल्कुल दूर चले गए हैं काजी साहब से और काजी साहब के फैसले को उन तमाम मद्दाह रिपोर्टर्स ने, तमाम मद्दाह दानिश्वरों ने भी काजी फाइज साहब के बारे में कहा है कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है चीफ जस्टिस का ओहदा खत्म हो चुका है, आज के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप का एक नुमाइंदा जज है, यहां तक भी कहा गया। और इसके बाद आप तसव्वुर कर लें और जस्टिस मुनीर जो है जिसको कभी भी तारीख माफ नहीं करेगी, तो जस्टिस मुनीर के साथ उनको तशबीह दी जा रही है, जो जानते हैं पाकिस्तान की तारीख को, अदालती तारीख को, कि जस्टिस मुनीर का कितना मकरूह किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के सहाफियों की सख्त स्क्रूटनी करने का फैसला किया गया है जी और तमाम सहाफियों को कहा गया है कि वो प्रेस एसोसिएशन को फौरी तौर पे दस्तावेजात जमा करवाएं और तमाम सहाफी को शनाख्ती कार्ड, तस्वीर और दफ्तरी लेटर फराहम करेंगे और असर 9
ان کو پرمٹ کیا جائے گا کہ کس نے کورٹ روم میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا. اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ تو ایک اس وقت بہت بڑا میڈیا ہے اور آج تک یہ پابندی نہیں لگی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ میں اس طرح کی پابندی نہیں لگی، لیکن یہ پابندی قاضی صاحب کے کریڈٹ جاتی ہے، کریڈٹ قاضی صاحب کو جاتا ہے. بہرحال سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو توقع تھی کہ جناب آج پھر ذرا محفل لگے گی، لیکن آج خلاف معمول لائیو سماعت کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا اور آج لائیو سماعت نہیں تھی. تو بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب وہی بینچ تھا، وہی سب کچھ تھا جنہوں نے بلے کے نشان سے متعلق غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا اور جمہوریت کا قتل کیا اور آئین کا آرٹیکل 17 کا قتل کیا. تو جمہوریت اور آئین کی بقا کے لیے عوام کی عدالت جانا چاہتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. لطیف کھوسہ نے کہا چیف جسٹس سے مخاطب ہو کے مجھے ہدایات ملی ہیں کہ میں اپنی درخواست واپس لے لوں، آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ قاضی فائز صاحب نے کہا ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس صاف اور شفاف انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے، آپ کے فیصلے سے ہماری 230 نشستیں جو ہیں وہ چھین لی گئیں، کسی کو ڈونگا کسی کو گلاس دے دیا گیا، ہمارا فیصلہ ماننا ہے نہیں ماننا تو آپ کی مرضی. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا آپ کے 13 جنوری کے فیصلے کے بعد ملک بھر میں ہماری 230 سے زائد نشستیں چھن گئی ہیں، ہم آپ کی عدالت میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے. آپ نے 13 جنوری کی رات 11:30 بجے ایسا فیصلہ سنایا جس سے تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر گیا. ہم اب آپ سے کیا توقع کریں گے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ آپ نے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ نے تو پی ٹی آئی کی فیلڈ ہی چھین لی ہے، آپ نے کیا لیول پلینگ فیلڈ کا فیصلہ کرنا؟ سردار لطیف کھوسہ نے قاضی فائز صاحب سے کہا تحریک انصاف کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن صرف انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے، ایک جماعت کو پارلیمان سے باہر کر کے بین کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے تمام امیدوار آزاد انتخاب لڑیں گے اور کنفیوژن کا شکار ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے سوال اٹھایا. مجھے ویسے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پہ بڑا ہی افسوس ہے کہ وہ ایک سیزن اور ایک صاف ستھرے کردار کی آنریبل جج تھیں اور ان کو ویلکم کیا گیا تھا جب وہ سپریم کورٹ آئی تھیں. تو لیکن جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی اس دن یعنی کہ جس رات یہ فیصلہ ہو رہا تھا اپنی اگر آپ اختلاف کرتی، اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو آپ رائے کا اظہار کرتی اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت زیادہ پریشر تھا تو کیریئر چھوڑ کے چلی جاتی اور خدا حافظ کہہ دیتی، آپ کو بہت عزت ملنی تھی. لیکن آپ اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں؟ انتخابات بالکل غیر منصفانہ ہے. سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہم نے عدلیہ کے لیے خون دیا، قربانیاں دی، اب آپ ہمیں بولنے کی اجازت دیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا دوسرے کیس کی بات اس کیس میں کرنا مناسب نہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کیونکہ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے جس جماعت سے اتحاد کیا اس کے سربراہ کو اٹھا لیا گیا اور پریس کانفرنس کروائی گئی، اتحاد کرنے پر بھی اب ہمیں پارلیمانی سیاست سے نکال دیا گیا. آپ کے فیصلے سے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمیں پارلیمانی سیاست سے نکال دیا گیا. آپ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے لوگ آزاد انتخابات حصہ لے رہے ہیں. ہمارے سامنے الیکشن کا معاملہ اٹھا، ہم نے تاریخ دلوائی، کیا آپ تاریخ دلوا سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی، لطیف کھوسہ صاحب کے کہا اور چیف جسٹس نے کہا کہ قانون ہم نہیں بناتے، قانون پر عمل کرواتے ہیں، آپ کو قانون نہیں پسند تو بدل دیں. عوامی نیشنل پارٹی کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس کر دیا، تحریک انصاف کو کیوں نہیں دیا؟ لطیف کھوسہ نے کہا کیونکہ صبح تو لالٹین واپس دی جا رہی تھی اور 20,000 پہ جرمانے کے ساتھ، اور شام کو پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جا رہا تھا. انڈائریکٹلی اصل میں یہ بین کیا گیا اور آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمیں کل پتہ چلا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے آئین کے مطابق اسی وقت ابھی وقت موجود ہے، اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے عوامی نیشنل پارٹی کا نشان لوٹایا. لطیف کھوسہ صاحب یہ طریقہ درست نہیں، آپ سینئر وکیل ہیں، آپ پاکستان کے سارے ادارے تباہ کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ ادارے کیا، یہاں تو پورا آئین پامال ہو گیا اور ایک فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان کے 70% عوام کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور کسی بھی صورت میں اس کا کوئی بھی دفاع نہیں کر رہا. نہ آپ کے طرفدار دفاع کر رہے ہیں اور نہ ہی عالمی ذرائع ابلاغ اور نہ ہی عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور نہ ہی وکلا تنظیمیں، سب نے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ، قاضی فائز عیسی صاحب کا فیصلہ رد کر دیا ہے.
یہ صرف دو چار تنظیموں کی بات نہیں، بنیاد انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، جمہوری اداروں نے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، عالمی اداروں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بہرحال جی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے انٹریکشن ہوا، انہوں نے کہا کہ لندن پلان کے تحت مجھے جیل میں ڈالا گیا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نواز شریف ہمیشہ امپائرز کے ساتھ ملا کر کھیلتا ہے، پرسوں ایک امپائر نے نو بال دی، پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ صحافیوں نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد ممکن ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت انتخابی اتحاد نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کیس ہار گئی، بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے کیس ختم کر دیے گئے، نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز نے توشہ خانہ سے بلٹ پروف گاڑیاں لیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ سائفر کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور تاکہ لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے۔ مجھے کہتے ہیں کہ سائفر کو سیکرٹ کیوں نہیں رکھا؟ خیال رہے کہ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ واپس لے لیا تھا۔ عمران خان صاحب نے سلوگن کیا دیا ہے پارٹی الیکشن کے لیے اور عام انتخابات کے لیے؟ پارٹی کو سلوگن دیا ہے کہ ہماری الیکشن کمپین کا سلوگن ہوگا غلامی نامنظور، اور عمران خان نے کہا کہ بلاول کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف نے جانبدار امپائرز کے بغیر کبھی میچ نہیں کھیلا، اور نواز شریف نے ابھی بھی 2 امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ایک امپائر نے 9 بال دے دی ہے۔ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ عامر قانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، محمود مولوی، تنویر الیاس سمیت دیگر اڈیالہ جیل ملنے آئے اور پی ٹی آئی چھوڑنے کو کہا۔ یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عامر قیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، محمود مولوی، تنویر الیاس سمیت دیگر اڈیالہ جیل ملنے آئے اور پی ٹی آئی چھوڑنے کو کہا۔ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود نے جیل میں مصروفیت سے متعلق سوال پر کہا کہ کسی حد تک جیل میں قید انعام ہے، اللہ سے لو لگا لی ہے، آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، شاید اللہ نے مجھے جیل بھیج کر اگلے جہان کی اصلی تیاری کا کہا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ بلہ چلا گیا جس سے اس الیکشن کا جنازہ نکل گیا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ آخری گیند تک لڑوں گا، ہم جیل کی کال کوٹڑیوں میں ہیں، پھر بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ جو عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جیل میں ہونا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، نواز شریف کے مقدمات معاف کرنا، سب لندن پلان کا حصہ ہے۔ لندن پلان 2 فریقین کے مابین ہوا، ایک فریق نواز شریف اور دوسرے کا نام آپ چلا نہیں سکتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی لندن پلان کا حصہ بن چکی ہے اور اس کے تحت فیصلے دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوٹے ہیں ان کا 8 فروری کو حساب ہو جائے گا، عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں اور ان کو جو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے اس کا حساب 8 فروری کو دیا جائے گا۔ ڈونلڈو اور جنرل باجوہ کو ایکسپوز کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ افسوس کہ سپریم کورٹ بھی لندن پلان کے تحت چل رہی ہے اور واحد آدمی ہوں جس نے 27 سال جدوجہد کر کے پارٹی کو اس جگہ پہنچایا۔ اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ ہم کسی صورت میں نہیں کریں گے، اور الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور عمران خان کا جیل میں ہونا، پی ٹی آئی کا خاتمہ، نواز شریف کے کیس معاف کرنا، انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا۔ جمہوریت، پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ انہوں نے کہا کہ نکل چکا ہے۔ بلے کے کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا، سب کچھ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے اور اسی کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور سارے جو مافیاز ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ان کو پبلک کے غصے کا اندازہ نہیں ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ پیشے گوئی کر رہا ہوں کہ ان کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو ہم الیکشن جیتیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں، ڈٹے رہنا ہے اور 8 فروری کی جیت ہماری جیت ہوگی۔ یہ انہوں نے پیغام پہنچایا بیرسٹر گوہر کے ذریعے اور اپنے دیگر وکلاء کے ذریعے اور سردار لطیف خان کھوسہ کے ذریعے کہ باہر جا کے تیاری کریں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت وقت ہے اور ہم الیکشن جیتیں گے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔